वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यासी हवेली किस नंबर 5। अंसर को यूनान से वापस आए आज दूसरा रोज़ था। अम्मा ने नाश्ता तैयार कर लिया था, इसलिए वो उसे जगाने के लिए आवाज़ पे आवाज़ लगा रही थी। अंसर अंसर पुत्र उठ जा, नाश्ता तैयार है। मगर उस पर खुमार तारी था। अचानक बाहरी दरवाज़ा खुलने और अब्बा के कांसने की आवाज़ सुनकर अंसर फुर्ती से उठा और गुस्ल खाने में जा घुसा। उसे अब्बा से शुरू से ही डर लगता था, मगर डर से भी वो ज़्यादा उनसे मोहब्बत करता था। अंसर के अब्बा मास्टर हमीद गांव के वाहिद सरकारी स्कूल में टीचर थे। सारा गांव उनकी मेहनत और ईमानदारी के गुण गाता। वो हमेशा नसीहत-आमेज़ लहजे में बात करते, इसलिए उनके पूरे गांव में इज्जत थी। अंसर की पूरी कोशिश थी कि वो जल्द से जल्द हाथ मुंह धोकर दस्तरखान पर पहुंच जाए, क्योंकि मास्टर हमीद ने नाश्ता करके स्कूल चले जाना था और बाद में उसके पास फरागत ही फरागत थी। इसलिए वो कोशिश कर रहा था कि उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त गुजारे। इससे पहले कि उनके दरमियान मज़ीद बातचीत होती, डोरबेल की ज़ोरदार आवाज़ ने मुदाखलत कर दी। मास्टर हमीद ने घड़ी पर निगाह डाली तो 7:45 बज रहे थे। उन्हें 8 बजे तक स्कूल जाना था, इसलिए वो सलाम करके रुखसत हो गए। अंसर ने बाहर जाकर देखा तो रियासत खड़ा था। उसे देखकर अंसर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। दोनों बचपन से गहरे दोस्त थे। वक़्त का पहिया घूमा। अंसर मैट्रिक करने के बाद 17 साल की उम्र में घर वालों की मुखालिफत के बावजूद सुनहरे मुस्तकबिल की उम्मीद लेकर यूनान चला गया। वहाँ जाकर उसने पढ़ाई मुकम्मल की और नौकरी भी तलाश कर ली। अब वो वापस आया तो तालीम याफ्ता होने के साथ साथ कड़ील जवान बन चुका था। कुदरत ने तजस्सुस उसमें कूट कूट का भरा था। दूसरी तरफ मोटी ताज़ी जिसामत के मालिक रियासत ने गांव के इकलौते बाज़ार में ही परचून की दुकान खोल ली। 10 बरस के तवील अरसे के बाद दोनों दोस्त मिले तो उनकी खुशी के इंतहा न थी। अंसर रियासत को अंदर ले गया। चाय पीने के दौरान दोनों एक दूसरे का हाल अहवाल पूछते रहे। रियासत ने दुकान पर जाना था, इसलिए उसने अंसर से शाम को दोबारा उसके घर आने की हामी भरी और चला गया। अंसर ने बीच उनके शहर किसी का सामान देने जाना था, इसलिए उसने रियासत के जाते ही रख्त सफ़र बांधा और गांव को अलविदा कह दिया। सूरज डूबने से ज़रा पहले अंसर घर वापस आया तो अम्मा उसी के मुंतज़िर थी। थकन से छोर वो सहन में बिछी चारपाई पर ही दराज हो गया। अम्मा उसके लिए चाय की प्याली बना लाई। अभी वो चाय की चुस्कियाँ लेने में मसरूफ़ था कि हस्ब वादा रियासत आ गया। अम्मा चाय की एक और प्याली ले आई। चाय की चुस्कियाँ लेते दोनों बातें करने लगे। बातों बातों में ही उन्हें अपना बचपन याद आ गया। क्या ही शानदार दिन थे जब हम वहाँ कबड्डी खेला करते थे। गांव की एक एक बात याद है मुझे। नहर जहाँ हम नहाया करते थे, बावे अल्लाह दत्ते का बाग जहाँ हम चोरी छुपे जाकर पलकाया करते थे। अम्मा, अब तो मैं फैसला करके आया हूँ कि गांव का चप्पा चप्पा घूमूंगा और जो शरारतें मैंने बचपन में किया करता था वो सब दोबारा करूँगा। बड़ी मुद्दत के बाद मैं अपने मन को आज़ाद करना चाहता हूँ। नहर में नहाना तो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। बावे अल्लाह दत्ते के बाग में भी जाऊँगा और वो नीली हवेली, गांव की सबसे खूबसूरत जगह, वो तो याद ही नहीं रही, वहाँ भी जाऊँगा। वहाँ की फ़ोटोग्राफी देखकर लोग यही समझेंगे कि शायद ये यूनान की ही कोई कदीम जगह है। अंसर पुरजोश लहजे में बोलता चला गया। क्या नीली हवेली? अम्मा और रियासत के मुंह से बेक वक़्त निकला। नीली हवेली का नाम सुनकर दोनों चौंक उठे और मुस्कुराहट की जगह संजीदगी ने घेर ली। जी नीली हवेली। अंसर को उनके बदले हुए लहजे पर हैरानी हुई। रात बहुत हो गई है मेरे लाल, अम्मा ने संजीदगी मगर प्यार से कहा, और इसी वक़्त पर इसी जगहों का नाम नहीं लेते। अम्मा, मैं उस नीली हवेली की बात कर रहा हूँ जो हमारे गांव में है। गांव के सारे लोग तो वहाँ जाते थे और ख़ुद मैं बल्कि गांव के दूसरे बच्चे भी वहाँ जाकर दिन भर खेला करते थे। अंसर ने हैरानी और परेशानी के मिले जुले तासुरात से कहा, वो गुज़रे ज़माने की बात है बेटा, अब वहाँ कोई नहीं जाता। 10 बरसों में बहुत कुछ बदल गया है गांव में पुत्र। क्यों अम्मा, अब ये मत कह देना कि वहाँ भूतों और चुड़ैलों ने कब्ज़ा कर लिया है। अंसर ने हंसते हुए संजीदा माहौल को खुशगवार करने की कोशिश की। हाय मेरे अल्लाह, मैंने अभी मना किया था कि उस जगह का नाम मत लेना। बस मैं तुम्हें कह देती हूँ, उस जगह का ख्याल भी अपने दिल में मत लाना। अम्मा ने इस बार कदर सख्त लहजे में कहा। जी अम्मा, जैसे आप कहें। अंसर को मना करने की वजह तो समझ ना आई, लेकिन उसने अम्मा से बहस करना मुनासिब नहीं समझा।
ریاست منہ کھولے دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ تم تو اپنا منہ بند کرو۔ انصر نے ریاست کو کوہنی ماری۔ اس کی بات سن کر ریاست جھیم گیا اور پوری منہ بند کر لیا۔ میں اب چلتا ہوں انصر۔ ریاست اٹھ کھڑا ہوا۔ نیلی حویلی کے ذکر کے بعد ان کی گفتگو کی شیرینی اکثر غائب ہو چکی تھی۔ اسے محسوس ہوا اب گھر جانا ہی بہتر ہے۔ تمہاری بھابھی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ رات کا کھانا ہم اکٹھے ہی کھاتے ہیں، اس لیے مجھے اب دو اجازت۔ اللہ حافظ۔ ریاست دروازے کی سمت بڑھا تو انصر بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر ریاست ہاتھ ملانے کے لیے پیچھے مڑا تو انصر نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ رات کا کھانا کھا کر میں تمہاری طرف آؤں گا۔ انصر نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو ریاست اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اور ہم نیلی حویلی کی طرف جائیں گے۔ انصر کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھر آئی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ نیلی حویلی کی طرف؟ ریاست بے اختیار بولا۔ آواز دھیمی رکھ۔ انصر نے آہستگی سے کہا، میں بھی دیکھوں وہاں کون سی بھوت پریت ہیں۔ رات کو تیار رہنا۔ ریاست نے بے بسی سے انصر کی طرف دیکھا۔ وہ جانتا تھا انصر کی گھٹی میں یہ بات بندی ہے، جس کام کو ایک بار کرنے کی وہ ٹھان لے اسے کر کے ہی دم لیتا ہے۔ 10 برس پہلے اسی ضدی طبیعت کے ہاتھوں مجبور ہو کر تو وہ سب کی مخالفت کے باوجود یونان گیا تھا۔ انصر دروازہ بند کر کے مڑا ہی تھا کہ دروازے کی گھنٹی بج اٹھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ماسٹر حمید تھے۔ وہ مغرب کی نماز پڑھ کے گھر لوٹے تھے۔ دونوں میں مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا۔ انصر نے اپنے کمرے میں جا کر احتیاطاً پینٹ کی جیب میں ٹارچ ڈالی، آہستگی سے دروازہ بند کیا اور ریاست کی طرف چل پڑا۔ انصر نے ریاست کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کے دونوں پٹ کھلتے چلے گئے۔ ریاست اس کا بے تابی سے منتظر تھا۔ یار اس منحوس جگہ کی طرف جانے کا خیال دل سے نکال لے، اپنا نہیں تو میرا ہی خیال کر، میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس نے چھوٹتے ہی کہا۔ پریشان کیوں ہو رہا ہے یار؟ ہم بچوں کو ساتھ لے کر نہیں جا رہے۔ گھبراؤ مت ڈیر، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی مصیبت چھو بھی نہیں سکتی۔ ریاست نے دروازہ بند کیا اور دونوں چل پڑے۔ عشاء کی نماز ہوتے ہی گاؤں کی گلیوں میں سناٹا چھا گیا تھا۔ کبھی کبھار اکا دکا شخص نظر آ جاتا۔ راستے میں ریاست نے انصر کو وارث اور اکرم کی موت کا قصہ سنایا۔ نیلی حویلی سے جڑے تمام واقعات وہ بڑی تفصیل سے بتاتا جا رہا تھا۔ انصر بڑے غور سے ریاست کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کا ذہن ماضی میں چلا گیا۔ اس کا گاؤں بہت خوشحال ہوا کرتا تھا اور چوپالوں میں رات گئے تک خاصی رونق لگی رہتی تھی، مگر اب تو جیسے کسی کی بری نظر سب رونقوں کو کھا گئی تھی۔ اس کے لیے یہ سب باتیں بہت حیران کن تھیں، کیونکہ اس کے یونان جانے سے پہلے ایسا کچھ نہیں تھا۔ جب وہ چھوٹا تھا تو اکثر اپنی ماں کے ساتھ نیلی حویلی جایا کرتا تھا۔ دونوں دوست اپنی ہی باتوں میں مگن جا رہے تھے، حتیٰ کہ گاؤں سے نکلنے کے لیے آخری گلی رہ گئی۔ گلی میں خاصا اندھیرا تھا۔ آخری گلی طے کرنے کے بعد اب وہ گاؤں کی آبادی سے باہر آ چکے تھے۔ چودھری عمر دراز کی عالیشان حویلی ان کے سامنے تھی اور اس سے آگے تا حد نگاہ پہلے کھیتوں کا دراز سلسلہ۔ دونوں دوستوں نے ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں دیکھا اور چل پڑے۔ چودھری عمر دراز کی حویلی کے سامنے گزرے تو گیٹ بند کرتے ہوئے حویلی کے ملازم کی نظر ان پر پڑ گئی۔ وہ حیرانی سے ان کی طرف دیکھنے لگا، کیونکہ عموماً رات کے وقت کھیتوں کی طرف جانے کی کوئی بھی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اوپر سے اکرم اور وارث کے ہولناک واقعے کو بھی ابھی بمشکل 2 روز گزرے تھے، اس لیے اس کی حیرانی بجا تھی۔ بڑی بڑی مونچھوں والا ہٹا کٹا دراز قد وہ شخص چودھری عمر دراز کا خاص ملازم ماں کا تھا۔ اس کا دانا کان ایسے نظر آ رہا تھا جیسے کسی نے اس کو بری طرح چبا ڈالا ہو۔ ریاست کو تو وہ جانتا تھا، البتہ انصر اور وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے۔ بہرحال ریاست نے اسے بتایا کہ انصر ماسٹر حمید کا بیٹا ہے تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ پھر اس نے ان کی طرف آمد کی وجہ پوچھی تو ریاست نے اسے بتایا کہ ہم چہل قدمی کے لیے نکلے ہیں۔ یہ کون سا وقت اور جگہ ہے سیر کے لیے؟ اس نے حیرانی مگر قدرے کرختگی سے پوچھا۔ ریاست سے کوئی جواب نہ بن پایا۔ بالآخر انصر نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب ہم کچھ دور جا کر واپس آ جائیں گے۔ گاؤں میں کافی دیر بعد واپسی ہوئی ہے، اس لیے کھانا ہضم کرنے کھیتوں کی طرف جا رہے ہیں۔ ہٹے کٹے ملازم نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اسے گور کر دیکھا جیسے نظروں ہی نظروں میں کھا جائے گا، اور پھر دڑام سے دروازہ بند کر دیا۔ غالباً اسے ان دونوں کا رات کے اس وقت
اس طرف آنا ناگوار گزرا تھا۔ چودھری عمر دراز کی حویلی سے روشنی نکل کر آس پاس کے مناظر کو منور کیے ہوئے تھی۔ دونوں نے کھیتوں کی طرف ابھی چند قدم ہی بڑھائے تھے کہ اچانک ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ چودھری عمر دراز کی حویلی مکمل طور پر تاریکی میں ڈوب چکی تھی۔ لگتا ہے چودھری صاحب کا ملازم ناراض ہو گیا ہے۔ چودھری صاحب کو پتہ لگ گیا تو وہ بھی ناراض ہوں گے۔ واپس چلتے ہیں یار۔ ریاست نے انصر کو منانے کی آخری کوشش کی۔ مجھے کسی کے ناراض ہونے کی پرواہ نہیں، انصر نے کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ ویسے بھی میرے پاس لائٹ کا انتظام ہے۔ انصر نے بھوتوں کی طرح قہقہا لگانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا اور جیب سے ٹارچ نکال کر روشن کر دی۔ تم مجھے ڈرا کیوں رہے ہو؟ ریاست نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ میں صرف تمہارا ڈر بھگانے کی کوشش کر رہا ہوں، انصر نے مسکرا کر کہا۔ بھوت پریت قصے کہانیوں میں اچھے لگتے ہیں۔ ریاست کے پاس اس کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ انصر نے ٹارچ مضبوطی سے تھامی اور نیلی حویلی کی طرف جانے والی پگڈنڈی پر قدم جما دیے۔ ریاست کو بھی مجبوراً اس کی تلقین کرنا پڑا۔ ٹارچ کی روشنی میں دونوں دوست فاصلہ طے کرنے لگے۔ تقریباً 5 منٹ کی پیدل مسافت کے بعد بالآخر وہ اس چوکی تک پہنچ گئے جو چودھری عمر دراز نے نیلی حویلی سے کچھ فاصلے پر بنوائی تھی۔ 5 منٹ کی پیدل مسافت کے بعد بالآخر وہ اس چوکی تک پہنچ گئے جو چودھری عمر دراز نے نیلی حویلی سے کچھ فاصلے پر بنوائی تھی تاکہ یہاں تعینات گارڈ لوگوں کو اس طرف آنے سے روکیں، مگر چوکی خالی تھی اور وہاں کوئی ملازم نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہاں تو کوئی نہیں ہے، کہاں گئے چودھری عمر دراز کے ملازم؟ انصر نے ریاست سے پوچھا تو اس نے کندھے اچکا دیے، کیونکہ اس سوال کا جواب بھلا وہ کیسے دے سکتا تھا۔ انصر نے ٹارچ کی روشنی تاریک نیلی حویلی پر ڈالی۔ دور سے وہ کسی سیاہ حیلے کے مانند نظر آ رہی تھی۔ غیر ارادی طور پر اس نے نیلی حویلی کی طرف قدم اٹھا دیے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید آگے بڑھتا، ریاست اس کی راہ میں حائل ہو گیا۔ ہمارے درمیان طے ہوا تھا کہ نیلی حویلی کو دور سے ہی دیکھ کر واپس لوٹ جائیں گے، ریاست نے اسے یاد دلاتے ہوئے کہا۔ مجھے یاد ہے، لیکن اسے ایک نظر دیکھ تو لینے دو۔ یہ کہہ کر انصر نے ریاست کو نظر انداز کر دیا اور آگے بڑھتا رہا۔ مجبوراً ریاست کو بھی ساتھ چلنا پڑا۔ وہ بہت ڈرا ہوا تھا۔ نیلی حویلی ان سے کچھ فاصلے پر رہ گئی۔ دونوں آگے بڑھ رہے تھے کہ مان ایک آواز سن کر انہیں رکنا پڑا۔ وقفے وقفے سے فضا میں گھنگرو کی آواز تحلیل ہو رہی تھی، چن 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 چن۔ ریاست نے خوف کے مارے فوراً انصر کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا، لگتا ہے ہم بدروحوں کے علاقے میں آ گئے ہیں، ریاست نے سختگیر گھبرائی آواز میں کہا۔ اگرچہ نئے مہینے کا چاند پیدا ہو چکا تھا، لیکن ابھی وہ اس قابل نہیں تھا کہ رہنمائی کرا سکے، اس لیے ہر طرف تاریکی کا راج تھا۔ گھنگرو کی آواز پہلے ایک سمت سے سنائی دے رہی تھی، پھر وقفے وقفے سے 4 سمتوں سے آنے لگی، مگر انہیں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کیونکہ ساون کا مہینہ تھا، اس لیے حبس بھی خوب تھا۔ اوپر سے ایسے ڈراؤنے ماحول کی موجودگی سے ریاست پسینے میں ڈوب گیا۔ وہ زیر لب آیت الکرسی پڑھ رہا تھا، لیکن خوف کا عالم یہ تھا کہ اس کی آواز کبھی تیز ہو جاتی اور کبھی بالکل آہستہ۔ گھنگرو کی آواز مسلسل وقفے وقفے سے فضا میں تخلیل ہو رہی تھی، چن 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 چن۔ انصر نے ٹارچ کو چاروں طرف گھما کر اچھی طرح دیکھ لیا، لیکن اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ وہ اس بات پر حیران تھا کہ گھنگرو کی آواز چاروں طرف سے آ رہی ہے تو انہیں پہننے والا نظر کیوں نہیں آ رہا۔ چند لمحے وہ ادھر ادھر ٹارچ گھماتا رہا، لیکن لا حاصل۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گرد و بیش کے ماحول کی پراسراریت نے اسے بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میں کہتا ہوں اب بھی وقت ہے، بھاگ چلتے ہیں، ریاست نے بیٹی بیٹی آواز میں کہا تو انصر فوراً راضی ہو گیا۔ اس صورتحال میں بھلا وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما اور واپس چل پڑے۔ پگڈنڈی پر واپسی کی راہ اختیار کرتے چند قدم ہی طے کیے تھے کہ انہیں محسوس ہوا جیسے دائیں جانب کھیتوں میں سفید کپڑوں میں ملبوس کھڑا کوئی انہیں گھور رہا ہو۔ انصر نے ٹارچ فوراً ادھر کی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد انہیں محسوس ہوا جیسے ان کی بائیں جانب موجود کھیتوں میں بھی سفید کپڑوں میں ملبوس کوئی انہیں گھور رہا ہے۔ ریاست نے انصر کو ادھر ادھر دیکھنے سے منع کر دیا۔ اس کے ذہن میں لوگوں کی یہ باتیں گھوم رہی تھی کہ اگر ایسی مخلوق کو جتنی اہمیت دی جائے یہ اتنا ہی تنگ کرتی ہیں، اگر انہیں نظر انداز کر دیا جائے تو یہ جلد ہی پیچھا چھوڑ دیتی ہے۔
عنصر نے بھی اس کے مشورے پر عمل کرنے میں غنیمت جانی اور دونوں تیز تیز قدموں سے سیدھے چلتے رہے، لیکن مصیبت ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اسی عالم میں ان پر ایک اور آفتاب نازل ہو گئی۔ اچانک انہیں محسوس ہوا جیسے گھنگرو بندے کوئی بڑی تیزی سے ان کے پیچھے آ رہا ہے۔ وہ پہلے ہی بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ اس صورتحال سے ان کی دل کی دھڑکنیں بالکل ہی بے ترتیب ہو گئی۔ جوں جوں گھنگرو کی آواز ان کے قریب آتی جا رہی تھی، تو ان کا خون خشک ہوتا جا رہا تھا۔ حتیٰ کہ آواز اتنے قریب سے آنے لگی کہ مجبوراً عنصر کو روک کر پیچھے دیکھنا پڑا، لیکن خالی پگڈنڈی دیکھ کر ان کی آنکھیں پٹی کے پٹی رہ گئی۔ گھبراہٹ سے دونوں بری طرح پسینے میں نہا چکے تھے۔ جیسے ہی وہ واپس جانے کے لیے مڑے تو ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ سامنے کا منظر کسی بھی کمزور دل انسان کی روح پرواز کرنے کے لیے کافی تھا۔ ان کے سامنے سیاہ لباس میں ملبوس ایک ہیولا کھڑا تھا، جس کے لمبے لمبے بال اس طرح بکھرے ہوئے تھے کہ چہرہ ان کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ بالوں سے خون کے سرخ سرخ قطرے ٹپک رہے تھے اور وہ بالکل ساکت کھڑا تھا۔ گھنگرو اسی نے باندھ رکھے تھے۔ عنصر کو چکر آ گیا، ٹارچ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ بے ہوش ہو کر زمین پر گرنے سے پہلے اس کے کانوں میں پڑنے والی آخری آواز ریاست کی دل دوز چیخ تھی۔ ناظرین، اگلی قسط تک اللہ حافظ۔